नाज़रीन हज़रात, प्रोग्राम आपकी आवाज़ यूरोप से जो है सना के साथ हाजिर खिदमत है। आज का एक वो मौजू है जिसको कि मेरा ख्याल है इस वक्त पूरी दुनिया वो इस पे बातें कर रही है। अफसोस की बात यह है कि हम मुसलमानों में एक चीज़ की कमी है कि हमने हमेशा हर चीज़ पे ध्यान दिया, मीडिया पे ध्यान नहीं दिया, और हमारा जो अपोनेंट है उन्होंने इसके ऊपर राज कर लिया है, और उस राज की वजह से हमारे ऊपर इस किस्म की ये बातें आ रही हैं कि आज उनकी ये जुर्रत हो गई है कि उन्होंने हमारे रसूल पाक के ऊपर इस किस्म की बेहुदा किस्म की चीज़ें बनानी शुरू कर दी हैं। काश कि हम उनको कोई पॉजिटिव चीज़ में हम जवाब दे सकते हैं। इनोसेंस ऑफ मुस्लिम बाय सैम, और आज का टॉपिक है मुसलमानों का रद्द अमल क्या होना चाहिए। सवाल यही है कि ये हम पे ये आज का नहीं, बहुत अरसे से वार हो रहे हैं। मैं आपको अपने बचपन की एक बात बताता हूँ। हम ये 60s की बात है, जबकि हम छोटे छोटे होते थे, तो तब भी रीडर डाइजेस्ट में ये रसूल पाक की उन्होंने एक खाका पेश किया था। तब भी मार धाड़ आगे लगी और सारा कुछ हुआ, लेकिन ये चीज़ें वक्फे के साथ होती जाती हैं, और ना वो बाज आ रहे हैं और ना हम लोग जो हैं उसको प्रोटेस्ट करते कम हो रहे हैं। देखते हैं कि हमें उस पर क्या रद्द-ए-अमल करना चाहिए। तो आइए अपने मेहमानों का तारुफ करवाते हैं। मेरी बाईं तरफ तशरीफ फरमा है मोहम्मद शफीकुर रहमान साहब, उनके साथ बैठे हैं मोहम्मद सज्जाद बरकाती साहब, और हमारे तीसरे मेहमान हैं सलीम रजा साहब। तो नाज़रीन, देखते हैं कि हमारी जो मेहमान पैनल है उनका क्या व्यू है। जी, अपना शफीक साहब, आपने भी खबरों में, टेलीविज़न पे, अखबारों पे ये देखा होगा कि ये वाक़या कैसे हुआ, क्यों हुआ, और इसके अक्सर मेरा ख्याल है जो हमारे टेलीविज़न है उसका सब कुछ दिखा रहे हैं। आपका क्या ख्याल है इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दर दिले मुस्लिम मकामे मुस्तफ़ास, आबरूए माज़े नामे मुस्तफ़ास। सबसे पहले तो मैं प्राइम टीवी और आपके तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस अहम और नाजुक मसले पर आपने हमारे ख़यालात के इज़हार का मौका फराहम फरमाया। हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हमारी इन बातों से कौम मुस्लिम को सलाह फलाह की कुछ बातें मिलेंगी। मैं प्राइम टीवी की तरफ से आपका मशकूर हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये मसला जो चंद हफ्तों से पूरी दुनिया के मुसलमानों को मुस्तरक किए हुए है, इतना नाजुक और इतना अहम मसला है कि जिससे पूरी उम्मत मुस्लिमा लरज़ गई, और 1 अरब 50 करोड़ मुसलमान खून के आंसू बहा रहे हैं, क्योंकि आकाए कायनात रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसलमानों का जो वालिहाना और मोमिनाना उम्मत होने के नाते ताल्लुक़ है, कोई भी मुसलमान कैसा भी हो, अमल के एतबार से अगर कोताह भी हो, लेकिन कभी वो बर्दाश्त नहीं कर सकता कि रसूल पाक के साथ ये गुस्ताखी में अदना सी कोई गुस्ताखी है। जी, आपका क्या ख्याल है सज्जाद साहब? नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम जावेद सना साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ अपनी जानिब से, हमारी मस्जिद गौसिया जहाँ मैं खतीब हूँ, उनकी इंतज़ामी अराकीन नमाज़ों की जानिब से भी, क्योंकि उनकी नुमाइंदगी है मेरी। बिल्कुल। तो आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। एक बड़ा अहम उन्वान, उसके साथ जो है हमें अपने तासुरात पेश करने के लिए आपने हमें मदऊ किया है, और मैं समझता हूँ आपकी ये खिदमत जो है मजहबी और मिली खिदमत हैं, और दुआ गो अल्लाह ताला से कबूल फरमाए। मैं भी प्राइम टीवी की तरफ से आपका नहायत मशकूर हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया आपका। जैसा कि दुनिया जानती है कि इस वक्त पूरी दुनिया में एक शोर बपा है, और इतनी बड़ी जुर्रत
اسلام کے جو دشمن ہیں ان کی جانب سے ہوئی ہے کہ میں قبلہ حضرت علامہ مولانا شفیق الرحمان صاحب قبلہ نے جو بات فرمائی ہے اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں مختصر اس حوالے سے یہ عرض کروں گا کہ یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اتنا شور بپا کیوں ہوا، آقا دو جہاں نبی کریم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسی گستاخی کیوں کی گئی؟ ٹھیک جی سلیم صاحب آپ کا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں ذاتی حیثیت سے اور پوری امت مسلم کی طرف سے اس قسم کی فلم کی جو تصدیق کی گئی ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تو شدید ترین مذمت کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت گہری اور بڑی سازش ہے. اس کے پس منظر میں وہ قوتیں کام کر رہی ہیں جو کہ مسلمانوں کو اور غیر مسلم جو لوگ ہیں ان کو لڑانا چاہتی ہے. اور اس سلسلے میں میں ایک کتاب کا حوالہ دوں گا. آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک سیموئل ہیمنگٹن ایک صاحب تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی دی کلیش آف سویلائزیشن. اس کتاب میں انہوں نے اس چیز کا آئیڈیا پیش کیا تھا کہ آنے والے وقت میں اس قسم کی حرکتیں ہیں گی، اس قسم کی حرکتیں ہوتی رہیں گی. جی سجاد صاحب آپ اس کے بارے میں کچھ اور روشنی ڈال سکتے ہیں؟ میں یہ عرض کروں گا کہ بات وجہ سے ہے کہ یہ گستاخی ہونا اور اس پہ اتنا بڑا رد عمل یہ کیوں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ گھر جو ہوتا ہے، گھر میں اگر باپ کا وقار نہ ہو تو گھر نہیں چل سکتا. بالکل صحیح، بالکل اسی طرح سے مدرسے میں اگر استاد کا وقار، استاد کی آبرو نہ ہو تو مدرسہ نہیں چل سکتا. بیائی نہیں بلا تمثیل اس بات کو سمجھا جائے کہ امت مسلمہ جب یہ دیکھیے ہمارے آقا جن کا صدقہ جو ہے امت مسلمہ کھاتی، ساری دنیا کھاتی ہے جن کا صدقہ، ان کے ناموس پہ حرف آئے تو امت یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے. یہ ناقابل برداشت نظام جو ہے وہ بالکل اس میں فساد. جی شفیق صاحب. جی اس سلسلے میں دیکھیے یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ مومنین کا تعلق اپنے نبی سے جان سے زیادہ قریب ہے. اس میں مومن کوئی شک اپنی جان کا نقصان، اپنی اولاد کا نقصان، اپنے خاندان کا نقصان، ہر شے کا نقصان برداشت کر سکتا ہے، لیکن کوئی بھی مومن قطعی یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں کہتا ہوں جی کہ ایک ایک مسلمان کی 1000 دفعہ جی اپنی جان کی قربانی ہے. اور ہماری جانوں کی قیمت اور ہمارے جانوں کی حیثیت یا ہمارے ایمان کی حیثیت تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بتا ہے. اور یہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے اپنے بندوں کے دلوں میں ڈالا ہے. بالکل صحیح. جی سلیم صاحب آپ ایک کتاب کا ذکر کر رہے تھے. ہاں جی، اس کتاب میں واضح طور پر اس چیز کا تذکرہ کیا گیا کہ آنے والے وقت میں جو ہے نا دو تہذیبوں کے درمیان بڑی شدید جنگ ہوگی. اچھا. اور جو یہ ایکچولی یہ ابتدا ہے جو نظریاتی طور پر ابھر کے سامنے آ رہی ہے، اور یہ چیز نئی نہیں ہے، پہلے بھی یہ چیزیں پیدا ہوتی رہی ہیں. نہیں لیکن کتاب میں لکھنے سے کیا ہم اس کو یعنی بڑا اتھینٹک سمجھے کہ اگر میں بھی کل بے کل وہ کتاب میں نہیں اتھینٹک نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ جو مظاہرات ہیں جو سامنے چیزیں آ رہی ہیں وہ ظاہر کر رہی ہیں کہ ہم ایک ایسی سچویشن کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں پہ ہمارے درمیان اختلافات کی نوعیت کافی شدید پیدا ہو رہی ہے. اور اس کے علاوہ دیکھیں یہ ایک مکمل سوچی سمجھی سازش کے تحت یہ اس قسم کی فلم بنائی گئی ہے، اس کو باقاعدہ ریلیز کیا گیا ہے تاکہ مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوں، مسلمان تکلیف میں ہو. دیکھیں میں آپ کی بات سمجھ گیا کہ یہ جان بوجھ کے بنائے گئے. اگر کوئی جان بوجھ کے بناتا ہے تو ہمارا بھی کوئی فرض ہے. ہاں ہمارا فرض ہے. کیا فرض ہے؟ سمجھیے اپنا سجاد. بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے. اس میں قابل ذکر بات یہ ہے کہ وہ جو مشن ہیں، جو مقاصد ہیں ان کے، ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے کہ وہ مشن ان کے پورے نہ ہوں. کیسے اس کو کاؤنٹر کریں؟ ہاں اسے اسی طرح سے جیسے احتجاج ہو رہا ہے، پروٹیسٹ ہو رہا ہے دنیا بھر میں، اب اس میں یہ بڑی پرامن جو ہے احتجاج ہونا چاہیے. اس میں املاک کو نقصان پہنچانا، جانی نقصان پہنچانا، یہ تو ہم سمجھتے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مزید تکلیف دینے کے جو ہے مترادف ہے. ہمارے آقا علیہ السلام کی بھی یہ تعلیم ہے. اور اسلام جو ہے وہ اسلام مین سی جو ہے سلامتی ہے. اسلام تو سلامتی کا پیغام دیتا ہے. اور بڑی اہم بات اس میں یہ ہے کہ مسلمان جو ہے بھڑکتا کیوں ہے، مسلمان کے جذبات مجروح کیوں ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں آقا علیہ السلام کا فرمان ہے لا یؤمن احدکم احب الیہ من ولدی ووالدی والناس اجمعین، اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہ ایمان والا کو اس وقت تک ہو نہیں سکتا جبکہ حضور فرماتے ہیں کہ میں اس سے، اس کے والدین، اس تمام
چیزوں سے زیادہ جو ہے اس سے عزیز نہ ہو جاؤں، اس کی اولاد سے بھی زیادہ اسے عزیز نہ ہو جاؤں، اور ہماری زندگی خواہ روزے ہم رکھتے ہوں، زکوٰۃ ہو، صدقات ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارے سارے عمل جو ہے وہ ضبط کر لوں گا، تمہارے سارے عمل ضبط کر لوں گا اگر میرے نبی کی شان میں گستاخی ہوئی، کوئی گستاخی کی بات تو لیکن دیکھیں نا یہاں پہ دیکھ ایک جو چیز جو ہے نا جو ہمارے جیسے آپ نبی کریم کے شان میں جو آپ فرما رہے ہیں اس میں تو کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی، کسی بھی مسلمان کی نہیں ہو سکتی، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں تیسری رائے والا جو ہے اس کی جرت کیسے پیٹ ہوئی، اور جو اس کے کیوں جی شفیق الرحمان صاحب؟ اصل میں دیکھیے یہ اہل کفر کو، دشمنان دین کو، اعداء اسلام کو روز اول ہی سے اس بات کا اندازہ ہے کہ مسلمانوں کا تعلق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ختم کر دیا جائے، کم کر دیا جائے، اس جذباتی لگاؤ میں بریک ڈال دیا جائے۔ کیا خیال ہے یہ مطلب کہ لیٹ سے ہم مسلمان ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ہمیں ہر سب پہلو پہ نگاہ رکھنی چاہیے، آپ اس سے اتفاق کریں گے؟ ہر پہلو پہ اگر ہم اس پہلو پہ اتفاق کرتے ہیں تو کیا یہ سوچتے ہیں، کیا آپ اس کا کچھ مجھے بیان دے سکتے کہ جو آپ نے فرمایا کہ یہ ان کے ارادے کیا ہیں، کیا یہ کبھی اپنے ارادے میں کامیاب ہو سکے گے؟ انشاءاللہ کبھی بھی ارادے میں نہیں کامیاب ہو سکتے۔ کیوں نہیں؟ رہ گئی بات نہیں کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس لیے نہیں ارادہ ہو سکتے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ مصطفیٰ جان رحمت اور آقا کا لایا ہوا دین یہ اللہ کا دین ہے، یہ چاہیں گے کہ اپنے پھونکوں سے اس چراغ دین کو بجھا دیں، لیکن اس کا محافظ خالق کائنات ہے، وہ جو خود اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، اپنے ہاتھ دست قدرت میں رکھا ہوا ہے۔ یقیناً جیسا کہ ہمارے ساتھی نے فرمایا کہ ایک سازش ہے مسلمانوں کو ابھارنے اور نقصانے کے لیے۔ جی سلیم صاحب کیا سازش؟ آپ یہ نہیں بتا رہے تھے، میں نے کہا کہ آپ سے کہا تھا کہ کوئی کتاب میں لکھنے سے کوئی اس کی جو ہے نا وہ ضروری تو نہیں کہ جو کتاب میں لکھتے وہ درست ہو۔ جاوید صاحب، علامہ شفیق صاحب جو کچھ فرما رہے ہیں بالکل 100% صحیح ہے، یہ بہت گہری سازش ہے، اور یہ جو پاکستان کے اور مسلم دنیا کے اہل بصیرت اور اہل فکر لوگ ہیں وہ اس سازش کا مکمل ادراک رکھتے ہیں، اور ہم جس ایکچولی وہ ہو یہ رہا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ 9/11 کا واقعہ ہوا، اس کے بعد جو ہے نا مسلسل اس قسم کی تضییقیں آنی شروع ہو گئیں، جس میں جو ہے نا مختلف قسم کے جو ہے نا آپ دیکھیں کارٹونز کا مسئلہ ہوا اور دوسرے مسائل پیدا ہوئے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ اپنا میں سجاد صاحب آپ سے پوچھوں گا کہ بار بار یہ ہر 2-4 سال کے بعد 5-10 سال کے بعد یہ ایک ٹیکہ لگا دیتے ہیں اور ہم اس پہ ایسے اچھل جاتے ہیں، ہم اپنے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، کیا ہمیں یہ ایسا ریئیکشن کرنا چاہیے؟ اصل میں پہلے وہ جو بات تھی نا آپ کی، یہ کیوں کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہے قوم مسلم کو جس قدر اتحاد کی ضرورت ہے شاید اس سے پہلے نہ ہو۔ یونٹی کیوں؟ کیونکہ جگہ جگہ اب یہ سب سے یہ جو ہمارا موضوع ہے یہی سر دست اسی کو لے لیجیے کہ حضور علیہ السلام کے ناموس پہ جو حرف ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جرت اسی لیے ہو رہی ہے کہ مسلمان محبت الہی، محبت رسول کی بنیاد پہ اکٹھے اگر ہو جائیں تو یقیناً جو ہے کسی کی جرت نہ ہوگی۔ میں کہتا ہوں عوام تو عوام ہے، 57 اسلامی ممالک جو ہیں ان کے حکمران اکٹھے ہو جائیں، ہمارا مرکز جو ہے وہ اس کی طرف سے دیکھیں جی میں یہاں پہ آپ کو میں مطلب کہ تھوڑا سا اپنا ویو پیش کروں گا کہ جو آپ نے کہا 57 ممالک جو اکٹھے ہو جائیں گے، میرا نہیں خیال، کیوں؟ جس دن یہ میرا خیال ہے کہ جس دن 57 ممالک اکٹھے ہو جائیں گے نا اس دن تو ہماری سب جو چیزیں وہ ختم ہو، ان کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ سے بات کرنے کے بھی۔ دیکھیں مسلمانوں کے ممالک اپنا سونا ہے، چاندی ہے، آئل ہے، معدنیات ہیں، ہر چیز ہے، یہ ممالک جو اپنی دنیا پہ حکومت کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ اکٹھے نہیں ہو رہے ہیں۔ آپ نے میری بات سے اتفاق کیا ہے، ہاں جی بالکل، یہی ہے اصل میں کہ ہماری یونٹی نہیں ہے، یونٹی ہم لوگ اکٹھے نہیں ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اسلام کا صرف نام نہ لیں، جیسے کہ صاحب نے فرمایا 1.5 ارب جو ہے دنیا میں مسلمان ہیں، لیکن اس میں سے اکثر و بیشتر وہ لوگ ہیں جو صرف اسلام کا نام لیتے ہیں، باعمل اگر مسلمان ہو جائے تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ ایسی وہ تو بات درست ہے، اس میں تو بالکل کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم مسلمانوں کو سب سے پہلے اپنے اسلام پہ عمل کرنا چاہیے، لیکن وہ نہ آپ کے اختیار میں ہے نہ میرے اختیار میں ہے۔ کیوں جی شفیق الرحمان صاحب، یہ سب سے پہلے تو حضرت قاری صاحب کی بات کو
बढ़ाते हुए, और आपने जो सवाल फरमाया है कि आखिर ये बार बार क्यों टीका लगाते टीका लगाते हैं, दरअसल ये आजमाना चाहते हैं कि मुसलमानों के दिलों में अभी कितना ईमान बाकी है। तो हम तो उसका रिएक्ट बड़ा गलत करते हैं। देखिए रिएक्ट, देखे ना, ये कोई रिएक्शन तो नहीं है ना कि हम जाके अपने ही इमलाक जो है उनको आग लगा दें, अपने किसी भाई की जो गाड़ी को आग लगा दें, अपने किसी भाई को कत्ल कर, ये कत्ल करते हैं। रिएक्शन हमारा ये होना चाहिए कि हम में जो बेनमाजी हैं वो नमाजी हो, जो मस्जिदों से ताल्लुक नहीं रखते हैं वो मस्जिदों से ज्यादा ताल्लुक रखते हैं। सज्जाद साहब, आपसे ये सवाल करूंगा, मस्जिद में बैठ के मस्जिद का काम यह है कि हम उनको, अपनी आवाम को, मुसलमानों को सीधे रास्ते का एक सबक दें। और मैं माशाल्लाह आपके पीछे भी नमाज पढ़ चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, कि आपने भी जब कोई बयान दिया उसमें से किसी कोई पॉजिटिव चीज़ या आपने मैसेज दिया। लेकिन मैं ये खुद और आप भी उन मसाजिद को जानते हैं जहाँ पे लोग इकट्ठा किया जाता है और उनके जज्बात बढ़ाए जाते हैं, और वही लोग जो हैं वो इस्लाम के नाम पे मुसलमान खुद अपनी इमलाक को खुद आग लगा देते हैं। असल में ये जो बात है ना मस्जिद की, उन्वान कहीं और तरफ ना चला जाए, असल बात पे हम रहे हैं। नहीं, नौज़ बिल्लाह, मैं मसाजिद को मतलब वो नहीं कह रहा। एक बड़ी अहम बात मैं अर्ज करता हूँ, हमारा पुलिस से भी रब्ता रहता है, मस्जिद में इदारों से, खमिनते से भी रब्ता रहता है। बाकायदा पुलिस वालों से जब मेरी बात हुई है, मैंने उनसे ये बात की है कि ये मस्जिदें हैं ना, खासकर शहर एम्स्टर्डम में, ये आप ये ना समझें कि इससे नुकसान है, बल्कि आप ये समझें कि ये हमारे जो कौम जो अमन से बैठी हुई है, इनमें अमन की जो मतलब नेमत है इनके पास, इसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है मस्जिद है। मस्जिद है कि वहाँ पे अमन सीखने को मिले। देखिए नहीं, मैं वो बात है आपकी दुरुस्त है, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ वो यही है कि देखिए आपने जो कहा ना, उसी तरफ है, बिल्कुल। अब जहाँ मतलब अमन नहीं सिखाया जाता, यकीनन वो लोग जो है वो काबिल गिरफ्त हैं, और उनकी जो है मतलब जो है अपने हाल उनको बदलने चाहिए, उनको गाइड करने वाले भी और उनसे गाइड होने वाले भी। हाँ, और ये बात एक जो नुकता पाया जाता है कि उलमा को या हमारे कायदीन जो मजहबी रहनुमा, उन्हें सियासत नहीं करनी चाहिए। मैं समझता हूँ ये गलत बात है। नहीं, मैं सियासत की बात नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ, मैंने वो नहीं, सियासत वो नहीं करनी चाहिए जो मौजूदा है, बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम की जो सीरत मुबारका है, हम आप देखें सारे जो सियासत के जो मामला थे वो मस्जिद नबी में बैठ के ही तय होते थे। किस तरह से जिहाद करना है हमने, किस तरह से जो है इस्लाम को बढ़ाना है, हमारी सरहदें कहाँ का, सारे मामला, सियासत अच्छी होनी चाहिए। और मस्जिदें सिर्फ जो है, मैं खास तौर पर हमारे आवाम से ही बात कहूँगा, ये ना समझें कि मस्जिदें या मस्जिद का इमाम सिर्फ बच्चों को पढ़ाने के लिए, नमाजों के लिए है। लेकिन ये आपको बताऊं, लेकिन अक्सर जो देखा, प्रैक्टिकल देखा गया है, तो बात यही सामने आई है कि लोग यही समझते हैं ये मैं सॉरी ये अल्फाज जो अवाम इस्तेमाल करती है, मुझे तो वो ज़ेब भी नहीं देता कि ये मुल्ला जो बैठे हुए बस जब जाओ उन्हें नमाज पढ़ा दी और कुरान पाक का जो 2 सफ़े पढ़ के और घर पे आ गए। हालांकि मस्जिद का मकसद वही है। मैं इसको एंडोर्स करूंगा जो माशाल्लाह आप और जो अपना शफीक रहमान साहब यहाँ पे पेश कर रहे हैं। मैं और इस चीज को मैं बिल्कुल मैं इसको अपने तहे दिल से इसको अपना तस्लीम करता हूँ। आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से खास बात मैं ये भी अर्ज करूंगा कि हमें ज़रूरत है इस बात की, इस वक्त बहुत ज़रूरत है। हमारी जो नस्लें यहाँ परवान चढ़ रही हैं, हम ये भी ज़रूर देखें कि मस्जिदों में जो है क्या तालीम दी जा रही है, उनका निसाब क्या है, क्योंकि मस्जिदों के लिए बड़ी अहम बात किबला शफीक साहब ने। अच्छा, आप ये मुझे बताएं, एक आप ये बताएं, अभी ये इतना बड़ा वाक़या हो गया, आप माशाल्लाह आप भी शफीक साहब आप भी अपने मस्जिद में अपने आपके जो कुछ पैरोकार भी हैं माशाल्लाह, आपके स्टूडेंट्स भी हैं, आपने उनके साथ ये मसला जो है इसको जो सिनेमा की जो उन्होंने एक गलत किस्म की फिल्म बनाई है उसके बारे में आपने कुछ रोशनी डाली है? हमने रोशनी डाली है और हमारे बाकायदा इजलास होते हैं। जी शफीक साहब आपने भी डाली? इस सिलसिले में कल खुद मैंने जुमे मुबारका में इस सिलसिले में बयान दिया, तो कुछ थोड़ा सा उसका आइडिया दे सकते हैं? क्या अपनी आवाम को आपने पैगाम दिया? आवाम को तासुब दिया कि देखिए ये साजिश है, और साजिशी अनासिर, ये बात आज की इस फिल्म की नहीं है, बल्कि सदियों पहले मुस्तशरिकीन ने अपनी अपनी किताबों में इस तरह की गलत हरकतें और नाजेबा कलिमात और शक्ल को बिगाड़ करके झूठ, इफ्तरा, सारी चीज़ें अपनी किताबों में इन्होंने महफूज कर दिया है। हमारा काम यह है कि ऐसे मौके पर हम अपने हुब्बे रसूल को, इश्क़ रसूल को, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और सीरत को ज़्यादा से ज़्यादा अपनाएं और अपने आप को
پہ عمل کریں. اب بڑی ایسی بات جو ہستی ہے اس کے لیے اس کی شان میں ہے میرا خیال ہے کہ کہنے والے کو بھی بتانے والے کو بھی ایسی فلم بنانے والوں کو بھی کچھ شرم کرنی چاہیے. خواتین و حضرات دیکھیں یہ جو ایسے اسلام پہ حملے ہیں جیسے میں نے بھی پہلے عرض کیا ہمارے مہمان نے عرض کیا کہ یہ پہلے حملے ہوتے آئے ہو رہے ہیں اور میرا اندازہ ہے اللہ نہ کرے لیکن اندازہ یہی کہ یہ ہوتے ہی رہیں گے. ابھی چلتے ہیں ایک بریک کی طرف اور بریک کے بعد دوبارہ پھر حاضر ہوتے ہیں اور یہیں سے کنٹینیو کریں گے. دیکھتے رہیے. ناظرین چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. جیسا کہ ہم پہلے اس میں ذکر کر چکے ہیں کہ یہ ایک ایسے حملے ہیں جو اسلام پہ پہلے بھی ہوتے رہے اور اب بھی ہو رہے ہیں اور اللہ نہ کرے آئندہ بھی ہوتے رہیں گے. دیکھنا تو یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو اس کو ریئیکٹ کیسے کرنا چاہیے. سلیم صاحب میں آپ نے ابھی اپنی وہ ایک آتھر کے بارے میں بات کی کہ اس نے آج سے کچھ عرصہ پہلے لکھ دیا ہوا تھا تو اس کا اگر وہ لکھ دے ٹھیک ہے اس سے کچھ ہمیں یہ تو معلوم ہو گیا اس کو ہم انفارمیٹو لے سکتے ہیں لیکن یہ بتائیں کہ یہ جو تشدد ہم آپس میں کرتے ہیں کیا اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جاوید صاحب سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اسلام تو اس چیز کی مکمل اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی بھی مسئلے پہ کسی کی جان اور املاک کو نقصان لیکن کرنے والے مسلمان ہیں سر وہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بہت گہری سازش نہیں تو پھر میرا مطلب کہ اور اس کو ایک منظم دماغ کام میں جناب خود اس چیز کا گواہ نہیں ہوں بلکہ میں شامل تھا. اب میری پتہ نہیں وہ شکل بھی نہیں پہچانیں گے. 1965 میں میں نے خود آگ لگائی ہوئی ہے سر. آپ میں آج ایڈمٹ کرتا ہوں لیکن آپ کو یہ میں بتاؤں اس وقت بھی میرے جذبات تھے. مسلمان کے جذبات بھڑک اٹھتے ہیں ہم جذباتی لوگ ہیں. میں یہی آپ کو کہنے لگا ہوں جیسے اسلام جس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے کہتا ہے ہم اس میں سب سے بڑھ کے اس میں جاوید صاحب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان جذبات کو صحیح رخ پہ موڑ دیتے ہیں جذبات کو گنبد خضرا کی طرف موڑ دیتے ہیں. لیکن جاوید صاحب سوری آپ کی بات میں معذرت کے ساتھ کاٹتا ہوں. اگر آپ کا کوئی انفرادی فعل آپ نے کیا ہے تو وہ اجتماعی فعل نہیں بن سکتا. میں نے یہ نہیں کیا میں نے صحیح کیا. اگر کوئی جلسے جلوس میں کوئی آدمی انفرادی ایسے سے نقصان پہنچاتا ہے وہ کسی کے املاک کو یا جان کو نقصان پہنچاتا ہے وہ اس کا انفرادی فعل ہے. اس کی ذمہ داری جلوس کے علماء کرام پہ نہیں ہے یا منتظمین پہ نہیں ہے. لیکن یہ بار بار ہو تو رہی ہے. کیوں جس صاحب ہو رہی ہے کہ نہیں؟ ایک منٹ کیوں جس صاحب یہ بتائیں کہ جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ایک دو منٹ دوں گا. نہیں آپ پہلے میری بات کا جواب میں بات کر رہا ہوں. میں اسی کا بالکل یہ تو ایک بڑے اجتماع کی بات کر رہے ہیں کہ تشدد ہوتے ہیں یہ سارے سلسلے. میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارا مذہب جو ہے اسلام اس حوالے سے اتنا سینسیٹیو ہے کہ دو مسلمان جو ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں. یہ کلام مجید کا بالکل انما المؤمنون اخوہ بالکل درست بھی تشریف فرما ہے. میری تائید ہوگی اس بات کی. آپ اندازہ لگائیں کہ تیسرا آدمی جو ہے مسلمان اگر آپس میں جھگڑ رہے ہوں تیسرے کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان میں صلح کرائے. اگر وہ صلح نہ کرائے وہ لڑائی دیکھتا رہے تماش بین ہو. آپ اندازہ لگائیں اسلام نے کیسی سزا رکھی ہے اس کے لیے. اس جھگڑے کے دوران اگر وہ حملہ اس پہ ہو گیا جو تماش بین بن کے کھڑا رہا اسلام نے یہ مطلب حکم دیا اس آدمی کا جنازہ نہ پڑھا جائے گا جو تماش بین بن گیا. خواتین و حضرات کیا انہوں نے بات کی ہے. میں کہتا ہوں کہ بہت جیسے کہتے ہیں نا کہ جیسے دریا کو کوزے میں بند کر دیا. ماشاءاللہ یہ ایک وہ حل دیا ہے کہ وہ ہماری عوام جو یہاں پہ بھی ہے دیکھیں ہم یہاں پہ پردیسی ہیں. پاکستان میں کوئی گجراتی تھا کوئی سندھی تھا کوئی حیدرآبادی تھا. یہاں پہ ہم آئے تو ہم اپنے وطن کے بارے میں ہم پکارے جاتے ہیں یا انڈین ہیں یا پاکستانی ہیں یا افغانی ہیں یا ایرانی ہیں. تو ہمیں اس چیز کا دھیان کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنے ہم وطنوں سے مسلمانوں سے پیار محبت سے رہنا. اور بڑی اچھی بات کی کہ اگر دو مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں تو آپ اس میں انٹرپٹ کرو صلح کراؤ. ان کو لڑنے کی جو ہے نا نصیحت کرو کہ مسلمان سے نہیں لڑتا. کیوں یہی خیال تھا آپ کا؟ بالکل اسی طرح ہے. اسلام امن چاہتا ہے اور مسلمانوں کو جو ہے ایسے رشتے میں پرو دیا ہے. کہاں ایسی مثال ملے گی؟ یعنی مومن آپس میں بھائی بھائی مسلمان آپس میں بھائی بھائی. شفیق صاحب یہ جو بھائی بھائی ہم کہتے ہیں کیا مجھے اس چیز کا کبھی دیکھ کے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہم لوگ اس چیز کو صرف ایک یعنی کلمے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں لیکن ہم نے کبھی اس کو اپنے دل اور جگر سے نیچے لے کر دیے. کاش جو قرآن و احادیث میں تعلیمات دی گئی ہیں
ہم اس پہ عمل کرتے تو ساری دنیا آج بھی غلامان مصطفیٰ کو دیکھ کر کے رشک کرتی ہے. جس طرح سے ماضی میں ان کے نقوش قدم کو دیکھ کر کے رشک کرتے رہے، آج بھی رشک کرتے. ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم صحیح معنوں میں پریکٹیکل نہیں ہے، عملی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کے اخلاق کو، آپ کے کردار کو، آپ کے نشست و برخاست کو، آپ کے معاملات کو پرتائیں، اپنائیں. اس لیے کہ قرآن پاک خود ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو یہ ساری باتیں اٹھتی ہیں. آج ہم اسلامی تعلیمات سے دور ہیں تو اس طرح کی باتیں اٹھتی ہیں، لیکن اللہ کا قول پیارے حبیب کا ارشاد اپنی جگہ پہ حق ہے. کل مومن اخوہ انما المؤمنون اخوہ، اللہ کا جو ارشاد ہے کہ مومن مومن بھائی ہیں، اور اس کی نظیریں، اس کی تاریخ موجود ہے. صاحب یہ مومن کا بھائی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ مومن کے پیچھے کیوں پڑ گئے؟ نہیں یہ دیکھیں نا، یہ تو مختلف، یہ دیکھو یہ ایک سوشل پروسیس ہوتا ہے ہر قوم میں ہے کہ کچھ لوگ لڑتے ہیں آپس میں، کچھ لوگ صلح کرواتے ہیں. یہ ایک نارمل نہیں، آپ دوسری طرف لے کے جا رہے ہیں. صلح کروانے والے کام میں نے آپ کو بتا دوں، لیکن کاش کے وہ کروائیں تو وہ ادھر. لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ مومن کا دشمن کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے نا کہ ہم لوگ اسلام کو صحیح سمجھتے نہیں ہیں. لیکن یہ مجھے ابھی تک جو ہے نا میرے دماغ میں یہ سوال اٹکا ہوا ہے کہ مجھے صحیح طرح سے کلیئر نہیں کہ پھر بھی یہ جو مسلمان جو ہے یہ اتنا جذباتی ہو کہ اپنا یہ دیکھیں نا، آپ یہی بات لیں، یہ مسٹر سیم جو ہے، ٹھیک ہے، اس نے ایک فلم بنائی، اب اس نے فلم ریلیز کر دی. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے یہ جلوس نکالے ہیں نا، ان میں سے 1% بھی یہ فلم نہیں دیکھی. وجہ اس پہ ڈیٹیل پہ نہیں جائیں گے، لیکن میں جس بات پہ جا رہا ہوں نا وہ یہ ہے، اب مسٹر سیم تو بیٹھ کے ہنس رہا ہوگا، یار دیکھو میں نے جو دانا پھینکا ہے، مسلمان آپس میں دیکھو ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں. وہ تو اپنے مقصد میں کیسا کامیاب ہوا؟ اس کا مقصد شاید یہ بھی رہا ہو، اور جیسا کہ پہلے ابتدائی کلام میں نے عرض کیا تھا کہ افسانی کا جذبہ کار فرما ہے. اور یہاں تمام امت مسلمہ کو اس نقطے کو سمجھنا چاہیے کہ ہمیں اس رد عمل پہ آ کر کے کہ اپنے املاک کو یا اپنے بھائی کو تکلیف پہنچائیں نہیں. چلے آپ اسی نقطے کے مطابق اگر عوام کو اپنی جو پیغام دینا چاہیں اسی نقطے سے کہ وہ جو مسٹر سیم جو ہنس رہا ہے اس کی ہنسی کو کیسے بند کیا جائے؟ ظاہر سی بات ہے کہ وہ ظالم یہی چاہتا رہا ہوگا، اس کا ایک نقطۂ نظر یہ بھی رہا ہوگا، بار بار اس طرح کے حرکات ہوتے رہے ہیں کہ مسلمانوں کو جذبات میں لا کر کے ان سے اس طرح کی حرکتیں کی جائیں کہ وہ اپنے نتیجے اور اپنے مقصد کو نہ پہنچ سکیں. اس لیے میں اپنے تمام برادران اسلام سے گزارش کروں گا کہ خدا را اس کا حل یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے املاک کو نقصان پہنچائیں، اپنے بھائیوں کو زد و کوب کریں، ان کو ضرب کریں، بلکہ ہمارا وتیرہ اور ہمارا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ایسے حالات میں ہم عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو زیادہ سے زیادہ اپنا کر کے اپنے آپ کو بہترین سے بہترین مسلمان ہونے کا ثبوت دیں، اور ان ہدایات پہ عمل کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پہ کی ہیں. کیوں جی آپ کا کیا خیال ہے اسی نقطے پہ اپنے روشنی ڈالیں؟ میں 2 باتیں عرض کروں گا. پہلی بات تو مسلمانوں کے لیے، پھر آپ سب کے لیے ہے. پہلی بات یہ کہ ہم جو قرآن پاک پڑھنے والے بے شمار ہیں الحمدللہ مسلمانوں میں، ہر مسلمان پڑھتا ہے قرآن شریف، لیکن سمجھتا کوئی ہے. اور صحابہ کرام علیہ رحمۃ رضوان کا یہ معمول تھا، ہمیں ان کے سوانح میں یہ بات ملتی ہے کہ وہ 10 آیتیں پڑھتے تھے، 11ویں پڑھتے نہیں تھے جب تک کہ 10 پہ عمل نہ کر لیتے. ماشاءاللہ. تو عمل کی دنیا میں آپ کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اپنے اسلام کی ان ہدایات پہ عمل کریں تو پھر یہ جو ہمارے جذباتی فیصلے ہیں ان پہ آپ کا جو ہے نا اثر ہو جائے گا. یہاں ایک بات میں عرض کروں گا، یہ جذبات جو اس گستاخانہ فلم کے تعلق سے ہے، وہ جذبات تو اپنی جگہ پہ حق بجانے ہیں. صرف جذبات جو اظہار جذبات کا جو طریقہ املاک کو نقصان پہنچانے کا ہے، اس سے ہم اتفاق نہیں. اس لیے کہ یہ آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ ناظرین مجھے جو سمجھ آئی ہے شفیق الرحمان صاحب کی کہ جو جذبات آپ پیش کر رہے ہیں وہ بالکل درست ہے، لیکن اس کو دکھانے کے انداز غلط ہے. انداز جو ہے وہ اس طریقے سے ہونے چاہیے کہ جس نے وہ یہ حرکت کی ہے اس کو ٹھیس پہنچے. کیوں جی آپ بالکل بجا ہے. میں بالکل اور مزید اسے بات بڑھاؤں گا. یہ جذبات مجروح ہونا اور یہ غصے کی جو لہر ہے مسلمانوں میں، یہ ایمان کی نشانی ہے
یہ تو ہونا چاہیے، بالکل ہوگا، لیکن اس کا ریئیکٹ کرنے کا جو طریقہ کار ہے، بغیر کسی نقصان کے، بغیر کسی املاک کے نقصان کے جو ہے اپنا پروٹیسٹ جو ہے وہ ریکارڈ کرایا جائے اور ساری دنیا کو بتایا جائے کہ یہ جو ہوا ہے بہت غلط. میں ایک آدھ منٹ اور لوں گا، بات پوری کرتا ہوں اپنی. میں سب کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے یہ بات نہیں ہے، امریکہ ہو، یورپ ہو، مغربی ممالک سارے، یہ خیال کرنا ہے سب کو کہ یہ ایسی بات نہیں کہ جیسے ایک بڑا جہاز ہے اور نیچے والی جو اس میں جو بنیاد ہے اس میں پانی داخل ہو گیا ہے تو جو پہلی منزلہ ہے اس سے نقصان نہیں پہنچے گا. امریکہ یہ نہ سمجھے، مغربی ممالک یہ نہ سمجھے کہ پانی اگر داخل ہوا ہے تو نیچے جو ہے انہی کو نقصان، بلکہ پورا جہاز ڈوب جائے گا. اوپر والے بھی ساتھ جائیں گے، اوپر والے بھی اس میں ڈوبیں گے. آقا علیہ السلام کی شان پہ اگر کوئی بھی حرف آیا تو صرف یہ نہیں کہ صرف مسلمانوں کو اس سے جو اذیت ہے، بلکہ دنیا کا نظام، میں نے پہلے گفتگو اسی سے شروع کی تھی، دنیا کا نظام جو ہے وہ تباہ برباد ہو جائے گا. سلیم صاحب، میں آپ سے اس بات پہ روشنی ڈالنے کے لیے کہوں گا، کیا کہیں یہ تو نہیں ہے کہ یہ جو جیسے اس قسم کی حرکات کرنے والے جو ہیں تو یہ مغربی ممالک جو گورنمنٹس ہیں وہ ان میں انوالو ہوں؟ جاوید صاحب، سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ بات یاد رکھیں کہ مغربی تہذیب کو اسلام سے کوئی خطرہ نہیں ہے. اچھا، نمبر 1. نمبر 2، اگر ان کو خطرہ ہے تو اسلامی نظام سے ہے. آپ نمازیں پڑھیں، مسجد بنائیں، روزے رکھیں، حج کریں، وہ الاؤ کرتے ہیں، نہیں روکے گا آپ کو. مسجد بنانے کے لیے الاؤ کرتے ہیں. ہاں جی، بالکل کرتے ہیں. لیکن جب آپ اسلامی نظام کی اور طرز حکومت کی بات کریں گے اس کے بعد جو ہے نا ان کے کان کھڑے ہو جائیں گے مغربی تہذیب کے. اس کی وجہ پوچھے کیوں؟ کہ وہ یہاں پہ پاپائیت کا ایک بہت سخت اور ظالمانہ نظام قائم رہا ہے اور انہوں نے بڑی مشکل سے اس نظام سے نجات حاصل کی ہے. اور انقلاب فرانس دیکھ لیں، انقلاب رشیا دیکھ لیں، انقلاب برطانیہ دیکھ لیں. اب یہ نہیں چاہتے، کیونکہ جو یورپ ہے اس کا جو ہمیشہ سے مزاج جمہوری رہا ہے، یہ ہر چیز کو طریقہ جمہوریت اور ووٹ، یہ طریقہ تھا. اور اس نسبت سے اگر آپ تجزیہ کر کے دیکھ لیں تو اس قسم کا جو ڈیمانسٹریشن میں یہ توڑ پھوڑ ہے نا، یہ ان کے مزاج میں نہیں ہے. اور دوسری بڑی بات جو اہم ہے کہ جب طرز حکومت اسلامی آئے گی اس میں یہ کسی صورت میں بھی برداشت نہیں کیا جائے گا. آپ کا مطلب یہ کہ ان کو جو اسلام سے جو جس چیز پہ اتفاق نہیں ہے وہ اسلام سے تو وہ اتفاق کر سکتے ہیں، لیکن اسلام کا جو طرز حکومت ہے اس سے کریں گے. دیکھیں، میرا خیال ہے کہ آپ کو بہت ساری انفارمیشن ہو رہی ہے کیونکہ ہمارے پاس ماشاءاللہ 2 علماء ہیں اور ہمارے پاس بہت بڑے صحافی بھی موجود ہیں جن کو ماشاءاللہ کافی انفارمیشن ہے. اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو اس بارے میں یہ جو فلم نکلی ہے کچھ اپنے خیالات کا اظہار کریں، اپنے جذبات کا اظہار کریں اور اس کے ساتھ اس چیز کا بھی خیال کریں کہ جو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، آپ آگ لگاؤ، جلاؤ، بجاؤ، وہ اس کی وجوہات کیا اور اس کے اوپر کیا کرنا چاہتے ہیں. چلتے ہیں بریک پہ اور بریک کے بعد دوبارہ پھر حاضر ہوں گے. ویلکم ناظرین. ٹاپک جو ہے بڑا سینسیٹیو ہے ہمارا آج کا، اس لیے کہ یہ اس میں صرف میں اور آپ ہی انوالو نہیں ہے، یہ پوری جو امت ہے، رسول ہے، وہ انوالو ہے. کون ہے جو یہ پیغام دیکھ کے اس کو برداشت کر سکے؟ ممکن ہی نہیں ہے. اور اسی خیال کو بڑھانے کے لیے، اسی اپنا آئیڈیا کو بڑھانے کے لیے، جی سلیم صاحب آپ کچھ کہیں. جاوید صاحب، آپ دیکھیں یہ تمام واقعات جو ماضی میں ہو چکے ہیں یا جو موجودہ ہو رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ اسلام کی تنزلی نہیں ہوئی ہے، اسلام آگے بڑھا ہے. آپ ریسرچ رپورٹ مختلف ممالک کی اٹھا کے دیکھ لیں جس میں اسلامی سینٹرز نے سالانہ رپورٹیں شائع کی ہیں، امریکہ سمیت، کہ اسلام کی سٹڈی تیزی سے بڑھ رہی ہے. واقعی درست ہے. کیوں بڑھ رہی ہے؟ کہ اس کے اندر حقائق اور سچائی ہے. یہ بھی بہت بڑی سوچ کی بات. آپ یہ سن کے حیران رہیں گے کہ امریکہ کے اندر سب سے زیادہ اسلام قبول کرنے والی خواتین ہیں، جبکہ اسلام مجھے نہیں معلوم. جی، جبکہ اسلام کے بارے میں سب سے زیادہ پروپیگنڈا اس بیس پہ کیا جاتا ہے. اگر صرف خواتین ہے تو پھر اگر صرف خواتین اس کو اسلام کو قبول کر رہی ہے تو ہمارے بندوں کو تو سعادت ہو جائے گی. اور یہ تاریخی تمدن ہے کہ اگر جو کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ ان کا پروپیگنڈا یہ ہے کہ اسلام عورتوں پہ ظلم کرتا ہے،
تو ان عورتوں کو جب اسلام کی حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ یہ کتنا ظلم کرتے ہیں تو دامن اسلام سے وابستہ ہوتے ہیں. جی عبداللہ شفیق صاحب میں اس بات کو سمجھا ہوں، لیکن عورتیں اگر آئیں گی تو مسلمانوں کو عورتوں کی ضرورت بھی تو ہے نا. ہاں الحمدللہ تو یہ اسلام تو سب کے لیے ہے، سب کے لیے ہے. آج تو اضافہ ہوتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے. کیا اپنے سجاد صاحب آپ کیا فرمائیں گے؟ میں تو یہ بات کو بڑھاؤں گا اس طرح سے، جن خواتین نے اسلام قبول کیا ہے تو میرے خیال میں بیوی ہونے کی حیثیت سے عموماً دیکھا یہی گیا ہے، بیویاں عموماً مردوں سے کروا لیتی ہیں جو بھی چاہتی ہیں، تو اسلام قبول کیا تو مردوں سے بھی وہ کروا ہی لیں انشاءاللہ. تو وہ بھی ان کو نماز پڑھا ہی لیں انشاءاللہ. اور اسلام جس نے بھی قبول کیا ہے تاریخ گواہ ہے اور آئندہ بھی اسی طرح ہوگا. جس نے بھی اسلام قبول کیا ہے وہ فائدے میں ہی رہا ہے، دنیا میں بھی فائدہ ہے، مرنے کے بعد بھی فائدہ ہی ہے اسے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. جاوید صاحب ایک چیز جو ہے نا وہ ریکارڈ کے لیے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یورپ کا جو معاشرہ ہے وہ تعلیم یافتہ اور مہذب معاشرہ ہے. یہ ہر چیز کو پڑھتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں. آپ ان کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے والد صاحب کی، اس میں انہوں نے 18ویں صدی میں یہ تحریر کیا تھا کہ اگلا جو اسلام کی نشست ثانیہ ہے وہ یورپ سے ہوگا. آپ بہت بڑی بات کہی ہے انہوں نے کہ کیونکہ اسلام کو جو اسٹڈی کرتا ہے، اسٹڈی کرنے کے بعد ایکسپٹ کرتا ہے تو وہ پھر باعمل مسلمان بنتا ہے. نہیں، یہ تو خیر اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اس میں تو کسی کو بھی دو رائے نہیں ہے. بلکہ میرا بھی اپنا بھی یہی خیال ہے کہ یہ یورپ میں جو ایکچولی جو سب سے بڑی فکر بھی یہی کہی جا رہی ہے وہ وہاں تک تو بالکل درست ہے. لیکن اس وقت جس ٹاپک کی طرف ہمیں زیادہ توجہ دینی چاہیے وہ یہ ہے کہ یورپ میں لوگ اسلام کو قبول کر رہے ہیں، لیکن ہمارے اپنے ممالک میں اس سے ہٹتے جا رہے ہیں. تشدد، ظلم اور یہ جو چیزیں اتنی بڑھتی جا رہی ہیں، کرائم اور گناہ اتنے بڑھتے جا رہے ہیں، اس کی طرف توجہ دینی چاہیے. میرا خیال ہے کہ ہماری عوام کو اس چیز کی سخت ضرورت ہے کہ ہم اپنی عوام کو یہ پیغام دیں کہ یہی ایک راستہ ہے. کیوں جی شفیق صاحب؟ ہاں میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتے ہوئے اس کی وضاحت کروں گا کہ یہ تشدد کرنے والے، یہ زہریلے عناصر، ان کی تعداد بہت مختصر ہے. جیسا کہ مثل ہے کہ ایک مری ہوئی مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے، اس کا اثر اور اس کا پرمنڈا غلط ہوتا ہے. شاید آپ کی بات ایسا نہیں ہے کہ پوری قوم یا پورا معاشرہ تشدد پہ ہوتا ہے. کیوں جی سجاد صاحب آپ اس کا اتفاق کرتے ہیں؟ وجہ ہے بالکل یہ بات، بس شور زیادہ اٹھتا ہے جہاں تشدد ہوتا ہے وہاں سے. اب دیکھیں نا، میں ایک بات عرض کرتا ہوں، جیسے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں پاکستان میں ریسنٹلی جو پروٹیسٹ ہوا ہے اس میں یہ تو آپ مانیں گے اس بات کو بمشکل 2-5 ہوں گے یا 10 ایسے ہوں گے افراد جنہوں نے مطلب جو تباہی کی ہوگی. مطلب اکثر و بیشتر محبت رسول کا دم بھرنے والے لوگ ہیں. خواتین و حضرات، یہ بات بالکل درست ہے، کیونکہ دیکھیں آپ ایک ٹب لے لیں پانی کا، اس میں آپ نے 50 لیٹر پانی ڈال دیا، اس میں آپ 10 قطرے کسی اور رنگ کے ڈال دیں، نیلا ہے، پیلا ہے، لال ہے، دیکھیں سارا پانی لال ہو جائے گا. بات تو درست ہے، یہ ماننے والی بات ہے کہ شاید ہم پھر وہ ایک بات کریں گے کہ کسی وقت غلط چیزوں کو غلط طریقے سے اجاگر کر دیا جاتا ہے، شاید ہمارے دکھنے کی نگاہ جو وہ مختلف ہے. جاوید صاحب میں یہاں ایک گزارش کروں گا کہیں ایسا نہ ہو کہ تشدد کے ان حالات سے اصل مقصد ہی سے ہمٹ جائیں. سوال یہ ہے کہ یہ تشدد کے جذبات ابھرتے کیوں ہیں؟ سبب کیا ہے؟ بالکل بڑی اقوام عالم بڑی اہم اہل مغرب کو، امریکہ کو، یورپ کو، ان تمام حکومت کے اداروں کو، سب لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ہوتا کیوں ہے. یہ گستاخی رسول کا جو مرتکب ہوا معلوم، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل جڑ کون ہے؟ جڑ کیا ہے؟ اس تک پہنچنا چاہیے. بالکل تشدد تو بعد میں ہوا، لیکن مرض بڑھنے مرض کو پہلے اس کو ڈائگنوز کیا جائے. جی ہاں، یہ کرنا چاہیے. اور ہم آپ کے توسط سے یہ گزارش کریں گے اور اپیل کریں گے اقوام عالم کو، مغرب کو، یورپ کو، امریکہ کو کہ جو جڑ ہے، سبب ہے، ذریعہ ہے، اس کو پہلے ختم کیا جانا چاہیے. جو بات ہے خود ان کا جو دعویٰ ہے، امریکہ ہوا، یورپ ہوا کہ جی ہم جو ہے ہیومن رائٹس جو ہے اس کا بہت لحاظ ہے، یہ ہیومن رائٹس کے بھی خلاف ہی کی باتیں. جیسے قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا یہ ری ایکشن تھا، ایکشن جو ہوا اس پہ تو دیکھا جائے. اب ری ایکشن میں جو ہے ہزاروں جانیں جو ہیں وہ جا رہی ہیں، انسانی جانیں، مسلمان ہونے ناطے نہ صحیح، یہ تو دیکھیں انسان جو ہے وہ جا رہے ہیں. میں نے شروع میں بات کی تھی کہ ہمیں الرٹ ہونا چاہیے مسلمانوں کو
मुसलमानों को कुछ करना चाहिए। एक तरफ कानून इन्होंने बना दिया हुआ है पूरी दुनिया में, जिस कानून को के तहत इस सैफ जैसे लोग जो हैं वो इस किस्म की किताबें भी लिख रहे हैं, कार्टून बना रहे हैं और उसके अलावा किताबें भी लिख रहे हैं, अपना फिल्म भी बना रहे हैं। एक मिनट। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि क्या आज़ादी का मकसद ये है कि आप पूरे मुसलमानों को रोक दो जैसे मर्जी है? मैं बात उस तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ कि देखें, हमें भी मुसलमानों को इसके ऊपर कुछ इस तरीके का रिएक्ट करना चाहिए, या तो उनको दर्द हो, ठीक है, या हम उसके मुकाबले में बेहतर चीज बना सकें। ये हमारे पास आज तक नहीं आया है। ख़वातीन और हज़रात, हम अपने प्रोग्राम के अख्ताम पर पहुंच गए। मैं अगर लुग़्व लुबाब को चंद अल्फाज में बयान करूं तो एहतजाज जरूर करें, मगर अपने होशो हवास में। इस्लाम होशो हवास और दायरा अखलाक में रहने की तरबियत देता है। ये जलाओ गिराओ, तोड़ फोड़, लूट मार इस्लाम का हिस्सा नहीं है। इसके साथ जवेद सना इजाजत चाहता है। अल्लाह।